أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صلوات. Our topic for this majalis, inshallah, will be supplications of Ibrahim alayhi salam in Quran. There are so many supplications in Quran. We could look, or we could have the topic as dua in Islam. But this is very, very, very vast topic. To make it more specific, to focus more, we could even have the topic of Ad'iyatul Quran, the du'as in Quran. But still, it needs more time. So we have 4 majalis. In 4 majalis, we decided to have the discussion on supplications of Ibrahim only. And as you know, that Quran is a book of guidance. And whatever you see and read and hear from Quran, in Quran, about Quran, is nothing but guidance. The stories of Quran are full of guidance. In any surah in Quran you read, it has so many dimensions of different messages that you can receive for your life, here and hereafter. It's amazing and so good. And when we have this treasure, Quran and Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, so there should be no worries, of course. Why we should be in any kind of stress or worries and anything? We have Quran and we have a way of communication with Allah subhanahu wa ta'ala, which is called dua. Dua means calling. Dua in Arabic, literal meaning of dua is to call someone. But it became a term to call Allah only. How you call Allah, how you talk to Allah, how you supplicate, how you speak with your Lord. So there are some manners. When we speak about dua ourselves, for example, if I say, please pray for me, and many people say that, and it's good to ask other mu'mineen to pray for you, because when you pray for yourself, it could be accepted and could be rejected. But if you pray for any other mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala will never reject this dua which you do for other people. And this is Allah's rahmah, rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. But there are so many questions about dua many people ask. What is the manners of dua? When dua is accepted? Why my dua is not accepted?
We don't have time to go into details of all these questions. You will find them, inshallah, without I stress on them. You will find them in ayat of Quran, which are supplications of Ibrahim alayhi salam himself. And you will see the eloquence of Quran, that how Allah subhanahu wa ta'ala mentions those supplications. And what we can learn from those words that Ibrahim alayhi salam has used to communicate with Allah subhanahu wa ta'ala. And what we can do. And what is the real desire. As I said, if you say, please pray for me, what do you think? Pray for me, miss. Yes, I need something, to have good life here, good job. Pray for me I need a good house. I may be in some problems. What kind of problems? All problems that we have, the list of problems are all worldly problems, all worldly worries. This is natural. Why not? Yes, you can pray for them, but should have a balance. Inshallah, I will speak on this issue separately on one ayah. Today, I'm going to just speak on this specific ayah that I just recited. It is from Surah Al-Baqarah. It's dua of Ibrahim alayhi salam. So in these 4 majalis, we see that how Ibrahim speaks to Allah as a supplication, and what he originally asking Allah. Even worldly things that he's asking worldly things, of course. But how he's asking? Look the manners. The ayat start with this. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. Remember when Ibrahim said this, what he said? رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. He asked Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, make this city a peaceful city. So this is a worldly supplication, correct? So he's asking for the world. He's saying, oh Allah, make this city a city of peace. Look, peace is how important the peace is. There are 2 things very important for human life and human individual life and social life, both. Peace and sustenance, livelihood, which is called the rizq. So aman and rizq, these 2 are very important for human life. Without these 2, you cannot live a good life, a happy life. So happy life depends on these 2 things. Now, let's see that how can we achieve these 2 things. Peace in our life and sustenance, rizq. And of course, rizq also is not just the thing that we eat. And any bounty of Allah subhanahu wa ta'ala is a rizq from Allah subhanahu wa ta'ala. So how can we have peace and this rizq? So Ibrahim is asking Allah to have, Ya Allah, make this city peaceful. Look, before this ayah, this is ayah number 126 from Surah Baqarah. In 125, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. We have made this house of Allah, Kaaba, a house of peace for people. So the house is house of peace for people. And Allah wants that every house to be house of peace for people who live in the house. This is Allah's irada. This is what Allah wants from mu'mineen to do. That all our houses, all homes, whenever we live, should be
a place of peace for everybody. So if you're living there, it should be peaceful for you, for your children, for your parents, for your wife, for your husband, for your brother, for your sister, for your relatives, for your friends, for your neighbors. So the house should be a place of peace. But when Allah said, I made this house, which is Kaaba, a place of peace, linnas, for people, Ibrahim said, Ya Allah, thank you very much. Yes, you made this house amna, a place for amn and peace. But he asked more. He said, not just the house. Allah, Rabbi ij'al hada baladan amina. Make the whole city of Makkah a place of peace. Which means not just the house should be peace, the whole city should be peace. But it starts with house. First the house should be peaceful place, then the city by itself is going to be a peaceful place if the houses are peaceful. But of course Allah is talking about one house here. Linnasi amna. But He wants that every house should follow this example. So make every house a place of peace for every human being. هذا بلد آمن وارزق أهله من الثمرات. And oh Allah, give the people of this city, grant them, shower on them with your mercy and your grace, and give them rizq min al-thamarat. Give them fruits. Okay. So these two things he asked Allah subhanahu wa ta'ala. One is the second sustenance, which is very much important and necessary for our life, as I said. But look what he said after this. He asked this with one condition. Subhanallah. He said, Man amana minhum billah wal yawm akhir. Allah give peace and sustenance of the people of this city. Not everyone. Only the people who have faith in you and faith in Akhirah. Why he should put this condition? How about non-Muslims? Allah says, no, everybody will get peace. From me, from Allah subhanahu wa ta'ala, everybody will get peace. But it depends on people. Are they going to live with peace among each other? Or they are going to destroy the peace? How they destroy the peace? By denying Allah. Kufr is not a group of people, who believe in set of faith and beliefs. No. It is not a group. It is not a religion. Kufr is denial of truth. Denial of justice. Denial of freedom. So when you deny freedom, justice for other people, you cannot achieve peace without justice. So justice is essence for peace. It's condition for peace. And justice is what? Man amana billah wal yawm al-akhir. What Allah said. I'm going to continue in inshallah Urdu after this. And as always you do, ask your parents if you could not understand, because this is just a beginning of the point. And the same point I'm going to continue and finish this point in Urdu after this. What Allah said, okay, وَمَنْ كَفَرَ, because he had the conditions with dua. When you do dua, when you supplicate, you include in your dua who? Peaceful people. You cannot pray for terrorists, right? And so, okay, because he is human being, let me pray for him. You can pray for his guidance, yes. But not you pray for him, oh Allah, give him sustenance. So his sustenance is what?
weapons by which he is going to destroy other people's peace. So we cannot pray for those who deny peace. That's why Ibrahim alayhi salam, he asked Allah with this condition. Oh Allah, I'm asking you for the city. For the city. Allahu Akbar, look. When Nuh alayhi salam asked Allah for maghfirat, he said, oh Allah, forgive me. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Oh Allah, forgive me and my parents. Look the conditions of dua. Forgive me, my parents. وَمَنْ دَخَلَ بَيْتِي. And whoever entered my house. Anybody who enters my house, because my house is a place of peace. My house, a place of peace. I want to make my house a place of peace. Then my neighbor will become, a house of peace. All the city will become a house of peace. So I will start from my house. Allah, forgive everybody who enters my house. But what he said? Condition. Not everybody. Man dakhala bayti mu'minan. Whoever enters my house with iman. Again, iman is from amn, from peace. Whoever enters my house with peace, with belief, with iman in Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, forgive him. Which means if somebody enters my house without peace, without iman, without amn, no forgiveness for him or for her, both. Do you understand what I'm saying? Since Ibrahim asked Allah subhanahu wa ta'ala for the forgiveness for anybody who entered his house, and he is a prophet, if he didn't give the condition of iman, then somebody would come and say, yes, look, he is prophet. It means anybody who is a prophet, anyone who is a prophet, his house is peace for everybody, and whoever enters this house, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him or her. He said, no, Allah will forgive anybody who enters in the house of the prophet with iman. So you have to prove iman of somebody before you prove that Allah subhanahu wa ta'ala forgive him or her. Which means if you want to say Raziyallahu anhu or anha, so you have to first prove that the one who you are praying for is mu'min or mu'minah. This is the condition. So the same condition, but Allah subhanahu wa ta'ala replied this way. He said, it's a beautiful reply. Because he is Allah and he is his prophet. So his prophet, he did his job. What was his responsibility? To pray with conditions. Because he is Nabi. He cannot pray for the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. So he prayed for the friends of Allah. But what Allah said? So Ibrahim's relationship with enemies of Allah is different from Allah's relationship with his own enemies. Why? Because he is Rahim for mu'mineen, but he is Rahman for everybody. So he said, وَمَنْ كَفَرَ. Ibrahim, your prayer was beautiful prayer, but listen. Anybody who denies me, who will deny, who rejects me, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. I will give him a little of happiness, a little of joy in this life, little bit of joy. ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. Then I will force him to go to the place of chastisement from me, the place of adab. إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. أُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. It means that everyone who denies Allah, just because of denial, he will not be denied bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will still give him bounties, but how? قَلِيلًا. Little bit.
What little bit? What do you mean by little bit? Somebody who is enjoying his life, the whole life, 100 years, all haram, all, just disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, the whole life, and he died. He never, or at least we don't know about him that he ever went through any kind of suffering, any problems, any troubles in his life. All his life was just enjoyment. Allah says, yes, that's what I'm saying. This is what I'm saying. I will give him a little bit of joy. So no matter if he lived for 100 years, 200 years, or more or less, all his joy in this dunya is a little joy. The real joy a mu'min will get in the day of judgment, inshallah, when after this life, hereafter. So this dunya, nobody should think that I am working and I am just running behind this dunya to get some joy of this dunya. Allah says this is very little joy. But in the end, if you deny Allah subhanahu wa ta'ala, you will get the punishment and you will see what you have done. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صلوات محمد اچھا اب ایسا ہوتا ہے جب انگلش اور اردو کی مجلس ہوتی ہے. اب میں نے یہ بات کہی تھی اگر بچے ہوں گے تو میں انگلش میں پڑھوں گا ورنہ میں اردو سے سٹارٹ کروں گا. تو ایک مشکل آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجلس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے. فارمیٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تمہید ہوتی ہے, تمہید کے بعد پھر کچھ پوائنٹ سامنے آتے ہیں. مشکل ان بچوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے کہ ہماری انگلش کا جو حصہ ہے کبھی کبھی تمہید میں گزر جاتا ہے, اگرچہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھ پوائنٹ ان کو اس میں بھی دے دیں, لیکن بہر کیف یہ آج پہلی مجلس تھی تو آپ ان کو آگے کنوے کریں جو اب ہم کہنے والے ہیں آپ سے. تو یہاں تک بات پہنچی. حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے تعلق سے ہم بات کریں گے باقی 3 مجالس میں, اور اس سے ہمیں بہت سے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ واقعاً کیا اللہ نے ہمیں خزانہ دیا ہے قرآن کی شکل میں, ان دعاؤں کی شکل میں, پھر اہل بیت کی دعاؤں کا موقع ملے گا تو تھوڑا بہت کہیں درمیان میں حوالہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جتنا بھی وقت ملے گا ان مجالس میں. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو آیت تھی اس میں ایک دعا کا ذکر کیا جناب ابراہیم. عام طور پر وہ دعا مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, وہ بھی اس میں آئے گا تذکرہ. یہاں آیت شروع ہوتی ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ ابراہیم نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو تو امن کا مقام قرار دے. میں وہ بات جو انگلش میں کہہ چکا اس کو ظاہر دہرانے کی ضرورت نہیں, وہیں سے مجھے آگے بڑھنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب 2 چیزیں مانگی, کیا مانگا؟ امن اور رزق. یہ وہ 2 چیزیں ہیں میرے دوستو کہ جس کا ذکر اللہ نے اور بھی مقامات پر کیا ہے. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع جزاء بما كانوا يصنعون. اس آیت میں تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم نے مانگا, کیا مانگا؟ امن اور رزق مانگا. کس کے لیے؟ پورے شہر کے لیے. مگر تم نے کنڈیشن کیا لگا دی؟ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کی. اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں امن اور رزق دیتے ہیں, مگر امن اور رزق چھین بھی لیتے ہیں. کیسے چھین جاتا ہے یہ امن اور رزق؟ امن یعنی بے خوفی. آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں نا, بہت سکون سے آپ بیٹھے ہیں, کوئی خوف تو اس وقت کہیں نہیں آ رہا, خدا نخواستہ آپ کو
کوئی خوف نہیں. یہ خوف کا نہ ہونا اور امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ کے اپنی عبادات کا انجام دینا، یہ نعمت الہی ہے، رزق ہے. کھا تو رہے ہیں نا، بھوک تو نہیں ہے. خدا نے ایک مثال دی ایک ایسی گاؤں کی، ایک دیہات کی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، بڑا مطمئن تھی، امن و امان میں تھی، سکون میں تھی وہ پوری بستی. یاتیہا رزقہا، نہ صرف امن و امان تھا، یاتیہا رزقہا، اس کا رزق بھی آ رہا تھا، اس پہ خوب رزق آ رہا تھا. رغدن، کثرت کے ساتھ رزق آ رہا تھا اس بستی میں، کثرت کے ساتھ. من کل مکان، ہر طرف سے، ادھر سے کچھ پھل آ رہے ہیں، ادھر سے غلہ آ رہا ہے، ادھر سے کھانا آ رہا ہے، ادھر سے کچھ اور آ رہا، ہر طرف سے راستے کھلے ہوئے تھے اور بس رزق آ رہا تھا ہر طرف سے. یہ ضرب اللہ مثلا، خدا نے یہ مثال دی ہے. توجہ ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، سنیں. کفرت بانعم اللہ، تو اس پوری بستی نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا. کیا مطلب کفر کیا؟ کفر باللہ کی بات نہیں ہو رہی. ایک ہے کفر باللہ، اللہ کا انکار. ایک ہے کفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار. اللہ کی نعمتوں کا انکار ہوا تو کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ نے ان کو مزہ چکھایا. اب میں اگر اس میں اتر گیا تو پھر وہ موضوع سے میں شاید ہٹ جاؤں گا، لہذا میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا. اگر میں اس میں دیکھیں، لباس الجوع، اللہ نے انہیں چکھا دیا لباس الجوع، بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ. لباس کا مزہ نہیں ہوتا میرے دوست، مزہ کھانے پینے کا ہوتا ہے. لباس کا مزہ چکھا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لباس کا لفظ استعمال نہ کرتا تو مزہ جو ہے، اگر کہتا کہ زبان کو مزہ چکھا دیا تو صرف زبان کو رہتا، ہاتھ کو نہیں چکھا. لباس انسان جب پہنتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء اس میں ڈھک جاتے ہیں. تو خوف اور بھوک کی جو تکلیف تھی پورے تمام اعضاء نے محسوس کی، پورے جسم نے محسوس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. تو یا اللہ یہ تو نے مثال کیوں دی؟ کہ مثال اس لیے دی کہ تاکہ اسے تم، مثال کا مطلب کیا ہے؟ اپنے سامنے رکھو کہ جب کبھی تکلیف آتی ہے انسان کے سامنے، ہر تکلیف انہی دو کیٹیگریز کے اندر آتی ہے. کسی طرح کی بھی تکلیف آپ لے لیں، ہر تکلیف کو آپ کیٹیگرائز کریں اگر، تو انہی دو میں، یا تو خوف کے اندر میں آئے گی وہ تکلیف، یا رزق کی کمی کے اندر میں آئے گی یہ تکلیف. آتی ہی اس لیے ہے کہ کوئی نعمت ملی تھی، اس کا کفران کیا. کفران کیا مطلب؟ اللہ کا انکار نہیں کیا. کفران نعمت کا مطلب یہ کہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. عدم شکر، عدم قدردانی نعمت کی. نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے دی تھیں، آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، کیا الفاظ ہیں قرآن نے استعمال کیے، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، سب ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ نعمتوں کا انکار کیا. اور مثال ایک فرد کی نہیں دی، ایک پوری بستی کی دی، تاکہ آج مسلمان یہ دیکھ لے کہ مسلمانوں کی ذلت و خواری کا سبب کیا ہو سکتا ہے. جب انعم اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا کفران کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، تو سوچے جو سب سے بڑی نعمت کا انکار کرے. یہ وہ امت ہے جس نے اس نعمت کا انکار کیا کہ جس نعمت کے بغیر کوئی نعمت مکمل ہی نہیں تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس نعمت کی وجہ سے باقی تمام نعمتیں تمام ہوئی. جس امت نے اس نعمت کا انکار کیا اسے امن و امان اور سکون کیسے مل سکتا ہے؟ سلام بھیجے محمد علیہ.
پوری رہنی چاہیے ہر طرف، ہر پیغام قرآن سے ملتا ہے. تو کہا ہاں بھائی دیکھو نعمتوں کا انکار مت کرو. بالکل نعمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، مگر نعمتیں بھی، آپ کا ہاتھ نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، زبان نعمت ہے، آپ کو جو کھانا ملتا ہے وہ نعمت ہے، آپ کا مکان نعمت ہے، آپ کے بچے نعمت ہیں، سب نعمتیں ہیں. لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے جس کی طرف اشارہ کر کے آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. کون سی نعمتیں؟ یہ ریگولر نعمتیں نہیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ یا اللہ ابو سفیان کے راستے پر چلا، اس کے پاس بھی 2 ہاتھ تھے، ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس بھی 2 آنکھیں تھیں. نعمت ہے کہ نہیں 2 آنکھیں؟ کوئی انکار کرے کہ 2 آنکھیں نعمت نہیں ہے تو پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے نعمتیں نازل کی تو اس کو بھی 2 آنکھیں دی تھیں، اس کے راستے پر چلا. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 آنکھیں نہیں ہیں، یہاں یہ 2 ہاتھ نہیں ہیں نعمت. پھر کون سی نعمت ہے؟ یہ کون سی نعمت ہے؟ کہ یہ کوئی بہت بڑی نعمت ہے. کون سی بڑی نعمت؟ بھائی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو اسلام ہی پورا نہ ہوتا، رسول کی رسالت مکمل نہ ہوتی. جس پر ڈیپینڈ کرتا ہے پورا دین، بلکہ یوں کہا جائے کہ جس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تمام نعمتوں کا سلسلہ، چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، سب ڈیپینڈ کرتی ہیں ان کے اوپر. آپ دیکھیں مسلمانوں کی ذلت و خاری کا سبب ہی یہ ہے کہ انہوں نے غدیر کا کفران کیا. کفران غدیر، غدیر سب سے بڑی نعمت تھی، اس نعمت کا انکار کیا، اس نعمت کو چھوڑ دیا، اس کی قدر نہیں کی. جب قدر نہیں کی تو کیسے ممکن ہے خدا ایک بستی کو صرف جو رزق ہر طرف سے آ رہا تھا اس کے انکار کے اوپر اللہ نے پوری بستی پر عذاب نازل کیا تو یہ مسلمان بچ جائے گا؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس مسلمان سے اس طرح کے عذاب ہٹا دیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی بھیج دیا ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے. مگر جو عالمین کے لیے رحمت ہے خود اس کی رحمت نامکمل ہے اس نعمت کے بغیر جس کا وہ خود اعلان کر رہا ہے. جب اس کا انکار کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی نعمت کا انکار ہے. تو اس کو تو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ کسی بھی نعمت کے سلسلے میں خدا نہ خواستہ کبھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی معافی ہے، معاف جو ہے اللہ کرنے والا ہے. لیکن اگر اس نعمت کے تعلق سے کوئی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو آئے گی آگے، اگر اس کا انکار ہو گیا تو اب کوئی کسی طرح کی معافی اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اللہ اس معاملے میں ہر چیز برداشت کرتا ہے، اس کو برداشت نہیں کرتا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ وہی خدا جس نے کہا کہ میں عذاب نازل نہیں کروں گا، جب معاملہ علی کا آیا اور ولایت علی کا آیا اور سب سے بڑی نعمت کا آیا اور کسی نے چیلنج کیا تو اللہ نے کہا اب ضرور کروں گا نازل، اب نہیں چھوڑوں گا تجھ کو. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس نعمت کے تعلق سے چیلنج خدا کو کر دیا. خدا اپنی رحمت کی بنیاد پر چھوڑے ہوئے ہیں ان کے حال پر. آج مسلمانوں کو آپ دیکھیں کیسے بکھرے ہوئے ہیں، کیسے ذلت و خواری کا شکار ہیں. وہ جن کو اللہ نے کہا تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سب سے بلند ہوگے، سپر پاور تم ہوگے، طاقت تمہاری ہوگی. کتنی کیا ان کی پاور ہے، کیا ان کے حالات ہیں. غلامی کی زنجیریں، وہ نبی جو آیا ہی تھا غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے؟ یہی ہے، امن ختم ہو گیا ہے. مسلمان ملکوں میں امن نہیں ہے اور مسلمان ملکوں میں رزق بھی نہیں ہے. کھانے پینے کو صرف رزق نہیں کہتے، علم رزق ہے، اخلاق رزق ہے، ایمان رزق ہے. یہ تمام صفات حسنہ انسان کو جو اللہ نے عطا کی ہیں سب رزق ہیں. یہ رزق سب اٹھ گئے ہیں مسلمان ملکوں سے. کیوں؟ کفرت بانعم اللہ کی نعمتوں کا انکار. اب آئیے مجلس کو اختتام تک لے جانے کے لیے اب اس میں ایک اور جو لطیف پہلو ہے اس پر غور کیجیے. اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، حضرت ابراہیم کی دعا. جب دعا کرتے ہوئے انہوں نے یہ شرط لگا دی یا اللہ اس کو امن و امان دینا اور اس کو رزق دینا جو مومن ہو، تو خدا نے کیا کہا تھا؟ ہاں مگر جو کافر ہیں، اصل میں کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کہا کہ جو انکار کرے، کفران کرے نعمت کا.
فَأُمَتِّعُهُ، میں اس سے تھوڑا سا آسائش کا سامان مہیا کروں گا، تھوڑا سا قلیلا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے لے جاؤں گا. کیوں کہا اللہ نے اس طرح اور کیوں ابراہیم نے یہ بات کہی؟ توجہ کیجیے، اس کو کہتے ہیں بلاغت قرآن. اگر سوال جواب اس طرح کرنا ہوتا، اگر گفتگو کمیونیکیشن یہ نہ ہو رہا ہوتا اور ابراہیم وہیں رک جاتے اور آیت پھر آگے نہ بڑھتی، تو ایک بات یہ طے ہو جاتی کہ رزق صرف اس کو ملے گا جو مومن ہے، اور امن و امان صرف اس کو ملے گا جو مومن ہے. تو امن و امان اور ظاہری رزق ایمان کی علامت بن جاتا تھا. اب جس کو دیکھا کہ یہ بڑا مطمئن ہے، کہا یہ مومن ہے. جس کے پاس دیکھا زیادہ پیسہ ہے، دولت ہے، رزق ہے، یہ مومن ہے. توجہ کیجئے گا. تو خدا نے کہا نہیں، یہ ضرور ہے کہ تم مومنین کے لیے مانگ رہے ہو اور میں عطا کروں گا، مگر میں دوسروں کو بھی دوں گا. اور رہا خوف، اس کو یاد رکھنا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن ہے تو میں اسے خوف میں مبتلا کروں گا. مومن ہے، میں اسے بھوک میں مبتلا کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مومن. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ یاد ہے نا آپ کو یہ پوری آیت، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. لیکن یہ دونوں لفظ استعمال کیے. ہم یقیناً ہر مومن کا، تمہارا اے صاحبان ایمان، تمہارا تو ضرور ان دو چیزوں سے امتحان ہم لیں گے. تو اگر خدا نے یہ نہ کہہ دیا ہوتا اور ابراہیم نے وہ نہ کہا ہوتا تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے. اللہ نے کہا کہ اس کو معیار مت بناؤ، یہ معیار نہیں بنے گا. پھر کیا معیار ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ کبھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر تم کسی کو امن اور رزق سے محروم پاؤ تو دونوں باتیں یہاں آ گئی اس آیت میں. دونوں باتیں ہو سکتا ہے وہ مومن ہو سکتا ہے وہ کافر ہو. پتہ کیسے چلے؟ کہا یہی تو سخت مسئلہ ہے. اگر وہ مومن ہے تو اس کا خوف اور اس کی بھوک اس کا امتحان ہے. اگر مومن نہیں ہے تو ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ کی طرف سے عذاب ہے. عذاب بھی ہو سکتا ہے اور امتحان بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو جب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہم کیا کریں؟ اگر ہم کبھی بھوکے ہوں یا خوف زدہ ہو جائیں تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ عذاب ہے یا اللہ کا امتحان ہے؟ ہم کیا سمجھیں اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں کیا سمجھیں؟ تو کہا یہی تو منزل ہے. جب تم اپنے تعلق سے اس طرح کی چیزیں دیکھو تو تمہیں یہ خوف ہونا چاہیے، اس خوف کے اوپر ایک اور خوف یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب ہو اپنے بارے میں. لیکن جیسے کسی دوسرے مومن کو اس میں مبتلا پاؤ تو یہ سوچو کہ اس کا امتحان ہے. الٹا ہوتا ہے. ہم نے جیسے کسی مومن کو پریشان دیکھا، دیکھو اللہ اس کو سزا دے رہا ہے، اور جب ہم پریشان ہوئے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. جب تم پریشان ہو سمجھو تمہارے گناہوں کی سزا تم کو مل رہی ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے، اسی دنیا میں مل جائے تو کتنا اچھا ہے. تمہارے گناہوں کی سزا ہے جب تم کر رہے ہو، مگر کوئی دوسرا مومن دوسرا تمہارا بھائی بہن مبتلا ہو کسی پریشانی میں، کبھی مت کہنا اللہ اس کو سزا دے رہا ہے. کیا پتا تمہارا یہ کہنا تمہارے لیے سزا بن جائے. بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے. دوسرے کے لیے اس طرح سوچو، اپنے لیے اس طرح سوچو. یہ وہ پیغامات ہیں، وہ میسیجز ہیں جو ہم کو قرآن مجید کی آیت سے ملتے ہیں. اور پھر امن و خوف کے تعلق سے اختتام پر یہ بات عرض کریں کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ ایک چھوٹا سا سورہ جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، نعمتوں کا ذکر کر کے، ان کے آنے جانے کا ذکر کر کے، گرمیوں میں سردیوں میں تمہارے جو قافلے آتے ہیں جاتے ہیں تمہیں رزق ملتا ہے. فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ اللہ اس گھر کا جو رب ہے، پروردگار، وہ اس کی عبادت کریں. کیوں عبادت کریں؟
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس پروردگار کی عبادت کریں جس نے انہیں خوف سے امان میں رکھا اور جس نے بھوک سے انہیں بچائے رکھا. وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، انہیں غذا دیتا رہا تاکہ بھوکے نہ رہیں. تو تم کو جو یہ رزق مل رہا ہے یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مکے والوں سے. اس کا مطلب ہے جب کافر سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو تم کو یہ سب دے رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مختصر سی بھی انسان کو نعمت ملے، چھوٹی نعمت ملے، تو اس نعمت سے مزید نعمت وہ حاصل کر سکتا ہے اگر اس نعمت کا شکر ادا کرے. اور اگر اس نعمت کا کفران کرے، شکر کے مقابلے پر جو لفظ ہے وہ کفر یا کفران ہے، اگر اس نعمت کا کفر کرے تو جو ملی تھی وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے. تو بہترین عقل مند تاجر وہ ہے کہ اس کو جو چھوٹا سا کچھ بھی اماؤنٹ مل جائے اس کو فوراً انویسٹ کر دے. انویسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جو بھی نعمت ملے. یا اس کو کیسے کرے؟ کم سے کم خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرے، شکر نعمت کرے گا. اور یہ قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ گے ہم اضافہ کرتے جائیں گے، ہم تمہیں اور زیادہ دیتے جائیں گے. تم شکر کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ ہم تم کو کتنا دے رہے ہیں. اور یہی وہ جو شاید میں نے اس سے پہلے کسی وقت آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب امام امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ مولا میں بہت ضرورت مند ہوں، کچھ مدد فرمائیے یا کچھ کوئی ایسی چیز تعلیم کیجئے کہ میں اس کو پڑھوں اور کچھ کروں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، کچھ کام کچھ مجھ کو ملے، اس لیے کہ بہت ہی غریب ہوں، بہت ہی نادار ہو چکا ہوں، بالکل کچھ نہیں میرے پاس. امام نے فرمایا بالکل تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم جاؤ تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. کیا کروں مولا؟ کہا جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خرچ کرو؟ میرے پاس اپنے لیے نہیں تو خرچ کیا کروں گا؟ کہا تمہارے پاس نہیں ہے کچھ بھی کھانے؟ کہا پھر تو تم کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ دو گے تو کچھ ملے گا. تم اپنی حیثیت کے مطابق دو، اللہ اپنی عظمت کے اعتبار سے تمہیں دے گا. تم شروع تو کرو، جب تم دو گے تو وہ دے گا. تم نہیں دینا چاہو گے تو تم کو ملے گا کیسے؟ پھر ایسے ہی پڑے رہو، ایسے ہی رہو. تو اس کا مطلب کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ. تو شکر ہے اصل میں کیا ہے؟ خرچ کرنا. امام نے کیوں کہا کہ جاؤ کچھ خرچ کرو؟ اس لیے کہ خرچ کرنا یہ شکر ہے، اور جو شکر ہے تو ملتا ہے پھر واپس. اور مخصوصاً جب انسان ان بندگان الہی کی راہ میں خرچ کرتا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے خرچ کر دیا، تو وہ کسی کا قرض رکھتے نہیں، اسی دنیا میں دیتے ہیں. آخرت کی تو بات الگ ہے، اسی دنیا میں ملتا ہے. اور یہ بات میں کر رہا ہوں صرف پیسے کی نہیں، ہر وہ نعمت جو ہم کو ملے اس کو ہم شیئر کریں. ہر نعمت کو آپ شیئر کیجئے. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ؟ اللہ نے اگر کچھ ہمیں دیا، ہم اس کو سمجھے کہ ہمارے پاس بہت زبردست ایک نعمت ہے، عشق اہل بیت کی، محبت اہل بیت کی نعمت. اس کو ہم محدود نہ رکھیں اپنے سینے میں، اس کو ہم شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. اس وقت انسانیت کے مصیبتوں کا علاج ہی حب اہل بیت ہے اور کچھ نہیں. اس وقت حسینیت ہے ان تمام مشکلات کا علاج، ان تمام بیماریوں کا، انسانی بیماریوں کا علاج. کیا ہے؟ دنیا کو بتائیں کہ حسین کون، عظمت حسین کیا ہے، جلالت حسین ابن علی کیا ہے. تو وہ خدا کہ جس نے جگہ جگہ ان دو چیزوں کا ذکر کیا. آپ دیکھیں حسین کون ہے کہ جس نے دنیا کے کائنات کے خوف، کائنات سے خوف اور بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے بچوں کو خوف زدہ دیکھا، اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا دیکھا. اور کمال یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع نہیں آیا کبھی
کہ جب کبھی خوف کا اعلان اور اظہار کیا ہو اور بھوک کا اعلان یا اظہار کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خوف کیسا خوف تھا؟ وہ بچوں کا ظاہری خوف، صرف وہ خوف کہ جس کی طرف امام نے اس وقت اشارہ کیا تھا مرثیہ جب پڑھا ہے عباس کے مرنے کے بعد، اليوم نامت اعین بک لم تنم وتسحرت اخرى فعز منامها. عباس تمہارے مرنے سے وہ آنکھیں جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھیں اب وہ سوئیں گی، اور جو تمہارے رہنے سے، تمہارے اطمینان سے جو آنکھیں سویا کرتی تھی اب خوف سے جاگا کریں گی. یہ وہ خوف تھا اہل بیت کا خوف. ورنہ انہیں وہ ان منزلوں پر فائز ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے بعد بھوک. آپ نے کبھی سنا کہ حسین کے بچے بھوکے تھے؟ جب بھی آپ سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں کہ پیاسے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے گزرے بچے العطش کی آواز بلند کرتے ہوئے گزرے، الجوع کبھی نہیں کہا. اگر جو بچے پیاسے تھے انہیں بچوں کو کھانا کہاں سے ملا ہوگا؟ جن کا پانی ختم ہو گیا ہو ان کے پاس کھانا کہاں ہوگا؟ بھوکے بھی تھے، مگر بھوک کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ بھوک کا ذکر کرنا ایسے خاندان، ایسے بلند رتبہ شخصیات کے لیے مناسب نہیں ہوتا. جو بڑے خاندان ہوتے ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، ہمسایوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھوکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھوک کے اظہار میں طلب غذا پوشیدہ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان اظہار کرے کہ میں بھوکا ہوں، اس کا مطلب چلو کہ اس کو غذا دے دی جائے. اور غذا دینا یعنی رحم کھا کے کسی پر غذا دینا. اور یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے. جن پر صدقہ حرام ہو وہ اپنی بھوک کا ذکر نہیں کرتے، لیکن چونکہ پانی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اس لیے پانی کا ذکر کرتے ہوئے ہر جگہ چلے. سکینہ ہر جگہ العطش العطش کی آواز بلند کرتے ہوئے چلی. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ اکبر. ابھی ایام آ گئے، سفر شروع ہو چکا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب اہل حرم اللہ اکبر شام داخل ہو چکے ہیں، شام میں ہیں، ابن زیاد کے دربار سے گزر چکے ہیں، اس بازار کوفہ سے گزر چکے ہیں، اور اب ایک ایسے بازار میں داخل ہو رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہ جس بازار کو کبھی سید سجاد بھولے نہیں ہے. جب کبھی ان سے پوچھا گیا مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں، سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ کبھی نہیں کہا کربلا میں، کبھی نہیں کہا کوفے میں، ہمیشہ فرماتے تھے الشام الشام الشام. لوگ جب پوچھتے تھے مولا شام میں آخر ایسا کیا ہوا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ ارے جب شام میں ہم داخل ہو رہے تھے بازاروں کو سجایا گیا تھا، بازاروں کو اعلان کیا گیا تھا کہ باغی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اہل بیت کو کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، میں ان الفاظ کو زبان پہ لا بھی نہیں سکتا جو روایات میں ہے کہ جس انداز سے اعلان کیا جا رہا تھا توہین آمیز انداز سے. اور سید سجاد ہیں ان تمام اعلانات کو سن رہے ہیں، اور ایک اعلان یہ بھی ہو رہا ہے ہادی سبایا من بنات رسول اللہ، رسول کے گھرانوں کی ہاں بیٹیاں اسیر ہو کر آ رہی ہیں. معلوم ہے رسول کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں اسیر ہو کے آ رہی. اسی لیے جب کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ آخر یہ کیسے باغی ہیں تو امام نے اس کو اشارے سے قریب بلایا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. جب وہ شخص قریب آیا تو کہا تو کیا پوچھ رہا تھا؟ کہا میں پوچھ رہا تھا کہ آخر تمہارا جرم کیا ہے، تم کیوں باغی، تم نے کیوں بغاوت کی ہے؟ کہا اچھا تو ہم کو نہیں پہچانتا، ہم کون ہیں؟ کہا نہیں ہم نہیں جانتے تم کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو کہا تم نے قرآن پڑھا ہے کیا؟ تم نے قرآن مجید میں آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہا اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم پر کس کی محبت واجب کی ہے؟ کہا رسول کے اہل بیت کی محبت واجب کی ہے. کہا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے حکم محبت دیا تھا، اگر حکم عداوت دیا ہوتا تو یہ دنیا اس سے زیادہ عداوت نہیں کر پاتی جو ہمارے ساتھ عداوت کی. وقعدوا ذلیلا، ہم کو اس انداز سے لے کر چلے قیدی بنا کر. اور جب دربار میں داخل ہونے لگے ہیں، جب بازار میں داخل ہونے لگے ہیں تو اللہ اکبر عجیب منزل تھی کہ جس وقت جناب زینب ہیں انہیں نظر آیا اللہ اکبر وہ سر حسین نظر آیا. زینب نے دیکھا سر حسین جو
زینب کی نظر ہر موقع پر سر حسین پر رہتی تھی، اس لیے کہ جب کبھی بے چین ہوتی تھی زینب، جب کبھی پریشان ہوتی تھی کسی معاملے میں، زینب سر حسین پر نظر ڈال لیا کرتی تھی، اشارے مل جایا کرتے تھے۔ اب زینب چاہتی ہے کہ ذرا دیکھے آخر میں اس بازار میں کیسے داخل ہوں، کیا میں اس بازار میں داخل ہوں، کیا کروں؟ تو ایک مرتبہ سر حسین پر نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ سر حسین جو کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے شام تک کھلی آنکھوں سے زینب کی مظلومیوں کو دیکھتا رہا تھا۔ زینب نے عجب منظر دیکھا کہ سر حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ بس تڑپ کے ایک مرتبہ پوچھا، بھیا یہ آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کیا تم سے زینب کی یہ مجبوری دیکھی نہیں جا رہی ہے؟ کیا زینب کی یہ بے ردائی، کیا اس انداز سے اس بازار میں آنا تم سے دیکھا نہیں جا رہا؟ اپنی آنکھیں کھولو میرے بھیا، زینب کی شجاعت دیکھو، زینب کی بہادری دیکھو، ذرا دیکھو زینب کس انداز سے اس بازار میں جاتی ہے، ذرا دیکھو زینب کس انداز سے دربار یزید میں داخل ہوتی ہے۔ بھیا اپنی آنکھیں کھولو، ہاں تم دیکھ نہیں سکو گے اپنی بہن کو اس کیفیت میں، مگر بھیا تمہاری بہن نے تمہاری ہر کیفیت دیکھی تھی۔ ارے تمہارے گلے پر خنجر چل رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی، تم نے لاشیں اٹھائے، زینب دیکھ رہی تھی۔ آؤ ذرا زینب کی مصیبت کو دیکھو۔ بھیا تمہارے بھی کچھ سپاہی تھے، میرے بھی کچھ سپاہی ہیں، میرے جہاد کو دیکھو، وہ تمہارا جہاد تھا، میرا جہاد بھی دیکھو، میرے سپاہی اور ہیں، تمہارے سپاہی اور تھے، وہ تمہارے سپاہی تھے علی اکبر، قاسم، اونو محمد، عباس، اللہ اکبر، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، میرے سپاہی ہیں، ام کلثوم، ربا، سکینہ، جن کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، ایک رسن میں 12 گلے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خواتین مخدرات عصمت داخل ہوتی ہے، یہ یزید کا دربار ہے۔ زینب خدا جانے کیسے داخل ہوئی ہوگی، وہ حسین جتنے اپنی آنکھیں بند کر لی نو کے نیزہ پر۔ اب سمجھ میں آیا امام سجاد کو سید صابرین کیوں کہتے ہیں۔ کھلی آنکھوں سے سید سجاد اس منظر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمیں سمجھے سارے کو قبول فرما، سے بہتر اندازے کے لئے سن نصرانے کے توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے ہر مومن اللہ کو محفوظ فرما، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کو امن سکون کرامت فرما، تمام مومنین کو خداوندہ تیری جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے استفادے کی توفیق کرامت فرما، اور ان نعمتوں کے شکر کی توفیق کرامت فرما۔ خداوندہ اس وقت جو مومنین زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، خداوندہ ان کو بخیر و عافیت ان کے گھروں میں واپس پہنچا، جہاں جہاں مومنین عزاداری مصروف ہیں ان کو امن امان اور سکون عنایت فرما۔ دشمنان اہل بیت، یہ یزیدی لشکر جو ظلم و ستم کا سلسلہ ڈھائے ہوئے ہیں، خداوندہ ان کو ذل الخار سے نابود فرما۔ مالک ہمارے دلوں میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ کر دی، ہماری نسلوں میں قیامت تک یہ محبت، یہ عشق، یہ معرفت قائم برقرار ہے۔ ہمارے آخری امام کے ظہر میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما۔ ماتم حسین۔